अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं उस्ताद अहमद कसाना। सबसे पहले एक चीज़ जो मुझे बहुत से दोस्तों ने मैसेज करके कहा है, उसके बारे में ज़रा थोड़ा-सा क्लैरिफ़ाई कर दूँ कि जो ये जो वीडियो स्कैंडल आया है मोहम्मद ज़ुबैर साहब का, उन्होंने कहा कि आप इसके ऊपर कमेंट करें, मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करूँगा। इसलिए कि ये इस तरह की चीज़ों में मैं अपने आप को लाना पसंद नहीं करता और इसके ऊपर मैं कमेंट भी नहीं करूँगा। ये मेरा एक शुरू से एक पैटर्न है कि जो इस तरह के मामलात हैं, इसमें स्टेट जाने और उसके लॉज़ जाने और आप लोग जाने, जो उनको वोट देते हैं। मैं इसमें कम से कम बात नहीं करूँगा क्योंकि ये मुझे फ़ील भी अच्छा नहीं होता और मैं समझता हूँ कि इसके लिए मैं मुनासिब शख्स नहीं हूँ इस हवाले से। आज जो हमारा जो प्रोग्राम है, उसके बारे में बात करते हैं, वो है अफ़गानिस्तान के हवाले से। और अफ़गानिस्तान की जब बात आती है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें चल रही हैं, आपको पता ही है। और फिर अभी हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का विज़िट हुआ है यूएस का। उसमें बड़ी चीज़ें आई हैं और पिछले हमने प्रोग्राम में आपको एयर मार्शल कपिल काक साहब के साथ भी जो बात की थी, तो उसमें हमने ये आपको बताया था कि वो जो रिलेशनशिप है, वो अब उसमें वो बकौल उनके कि ड्रामाबाज़ी ख़त्म हो गई है। अब सीरियस चीज़ें वो हो रही हैं। उस तरह की वो जो एक बहुत ज़्यादा हम देखते थे कि हल्ला-बल्लू और इस तरह की चीज़ें, वो अब ख़त्म हो गई। फिर क्वाड समिट वहाँ पे हुई है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने शिरकत की। अब वो उसमें क्या हुआ? फिर देखना ये है कि जो ब्लॉब है, जो वाशिंगटन फॉरेन पॉलिसी एस्टेब्लिशमेंट है, वो क्या सोच रही है इस वक़्त? अमेरिका का जो स्ट्रैटेजिक डिज़ाइन है, वो क्या है चाइना की कंटेनमेंट के हवाले से? फिर इंडिया की अगर बात की जाए तो अमेरिका की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इंडिया से? और फिर इंडिया की क्या कैपेसिटी भी है? क्योंकि जो जिस तरीके से हमने देखा है कि बड़ा डैम्पेंड किस्म का दौरा हुआ है उनकी एयरपोर्ट से लेकर आखिर तक जाने तक, कोई कोई एक्साइटमेंट हमें अमेरिका की तरफ से नज़र नहीं आ रही थी। अगरचे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने बड़ी जफ़ियाँ-शफ़ियाँ डालने की कोशिश की, लेकिन वो काम बना नहीं। तो ये सिलसिला जो है वो किस तरफ बढ़ रहा है, इसका ज़रा तज्ज़िया करते हैं। और एज़ यूजुअल हमें जॉइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर इमरान मलिक साहब, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। ब्रिगेडियर इमरान मलिक साहब इस वक़्त फॉरेन पॉलिसी एस्टेब्लिशमेंट जो ब्लॉब है उसके करीब-करीब ही हैं, तो उनसे ज़रा पूछते हैं कि ब्रिगेडियर साहब, ये जो सारी सूरत-ए-हाल आप देख रहे हैं, आप वेकेशंस पे हैं इसलिए आपसे हम ज़्यादा सीरियस बातें भी नहीं पूछते। लेकिन ये जो ओवरऑल सिनेरियो बन रहा है, अभी हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर की स्पीच, इमरान खान साहब की स्पीच के बाद मोदी साहब की स्पीच हुई, फिर उनका जो दौरा अमेरिका था उसमें इंडिया तो ज़ाहिर है उन्होंने तो एक्साइटमेंट शो करनी ही थी। लेकिन उसमें से उन्हें उन्हें कुछ मिला भी या नहीं मिला, ये ओवरऑल सिनेरियो अफ़गानिस्तान के हवाले से क्या बन रहा है, ये ज़रा थोड़ा-सा हमें बताएँ और फिर हम इसकी डिटेल्स में जाते हैं। जी। बहुत नवाज़िश साहब साहब आपने प्रोग्राम में शामिल किया। देखिए, जहाँ तक अभी अफ़गानिस्तान की बात है, वो तो अभी काफ़ी हद तक मामला सारे खुलकर सामने आ चुके हैं ठीक। कि यूएस और उसके एलाइज़ वहाँ से निकल चुके हैं और अफ़गान तालिबान जो हैं वो इन पार आ चुके हैं वहाँ पर। और अब जो कशमकश है वो ये है कि अफ़गान तालिबान को रिकग्नाइज़ करना है या नहीं करना और कब करना है। और अगर रिकग्नाइज़ करना है तो उसके लिए अफ़गान तालिबान को क्या कुछ पहले करना पड़ेगा, जिसके बाद वो रिकग्नाइज करने के काबिल हो जाएंगे या उनकी जो इंटरनेशनल लेजिटिमेसी है और ठीक। रिकग्निशन है वो उनको मिल जाएगी। तो मेरे ख्याल में अब ये एक कशमकश चल रही है। मगर यहाँ पर एक बहुत सीरियस इशू अफगान तालिबान को मेरे ख्याल में कन्फ्रंट करना पड़ेगा हुँ। करीब। और वो ये है कि जब हम अफगान तालिबान की पहली हुकूमत की तरफ नज़र दौड़ाते हैं तो उनकी जो इंटरप्रिटेशन थी इस्लामिक शरिया की, वो बहुत स्ट्रिक्ट थी। और जो इस्लामिक लॉज जो थे और उनकी जो इम्पोजिशन थी वो बहुत स्ट्रिक्ट थी। अब इस दफ़ा जब वो दोबारा पावर में आए हैं तो अब वो ये कह रहे हैं कि इसमें बहुत चेंज आएगा। अब देखना ये है कि ये चेंज किस चीज़ में आता है। क्या ये चेंज आएगा उनकी जो इंटरप्रिटेशन है शरिया की उसमें, या उसकी इम्पोजिशन जो है शरिया लॉज की या इस्लामिक लॉज की उनमें फ़र्क आएगा। तो अब अफगान तालिबान को ये सब दुनिया को समझाना पड़ेगा। एक चीज़ जो है जो इम्पोर्टेंट है, जो आपने कहा कि इंटरप्रिटेशन में, तो अभी तो उन्होंने जो रिसेंटली जो वाक़या हुआ है, 4 लोगों की जो लाशें उन्होंने डेड बॉडीज़ उन्होंने लटकाई हैं उधर मुख्तलिफ चौकों के ऊपर, तो उससे तो लग रहा है कि वो कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया। नहीं, अभी तो ये मैंने आपसे कहा ना कि कशमकश जारी है। अभी हुँ। तक वो किसी एक फाइनल सॉल्यूशन पे या फाइनल डिसीजन पे पहुंचे नहीं है कि उन्होंने अपने आप को किस तरह से आगे ठीक। लेकर चलना है। ठीक। इंक्लूसिव गवर्नमेंट भी अभी तक नहीं बनी है, नहीं अभी बनी। तक खाली उन्होंने बातचीत की है, प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली उन्होंने अभी तक कुछ बताया नहीं है।
اب جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ان کے لیے چیلنج آ گیا ہے کہ اگر وہ اسلامک شریعہ کو ویسے ہی انٹرپریٹ کرتے ہیں اور ایسے ہی امپوز کرنا چاہتے ہیں جیسے وہ پہلے کرنا چاہ رہے تھے تو پھر چینج کیا آیا؟ اور اگر چینج آیا تو پھر سوال یہ ہے کہ کیا پہلی والی انٹرپریٹیشن ٹھیک تھی یا اب والی انٹرپریٹیشن ٹھیک ہے؟ اب یہ سوال تو اٹھیں گے اور ان کا جواب ان کو دینا پڑے گا. اور سب سے مشکل جو ان کے لیے پڑے گی وہ یہ کہ جو ان کے لوور ٹیئر کے جو افغان طالبان ہیں جو کہ صرف مانتے ہی ایک بہت ہی کنزرویٹو اور ایک بہت ہی ایکسٹریمسٹ ویو آف اسلام کو، ان کو کیسے یہ سمجھائیں گے کہ جو ہم کام کرتے رہے ہیں اب اس میں تبدیلی آ گئی ہے یا تبدیلی اس میں ہم لانا چاہ رہے ہیں، تو اس کو وہ جسٹیفائی کیسے کریں گے؟ اس کا ایک نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ بدل ہو کر جو دوسرے ایکسٹریمسٹ گروپس ہیں لائک ISIS، لائک TTP، IMU اور ETI ان کے نہ شامل ہو جائیں. اور اگر ان میں وہ شامل ہونا شروع ہو گئے تو اس کے دو اسپیکٹس ہوں گے، ایک کہ افغان طالبان خود کمزور ہوں گے، اور دوسرا یہ جو ٹیررزم سینٹر جس کو ہم کہتے ہیں یہ سارے ٹیررسٹ گروپس کو ملا کر وہ زیادہ اسٹرانگ ہو جائیں گے. تو اٹ از اے ویری سیریس سچویشن. میرے خیال میں افغان طالبان کو اس کو ہینڈل کرنے کے لیے بہت سجیسٹی وزڈم کا شو کرنی پڑے گی اور اسٹرینتھ شو کرنی پڑے گی، اور بہت ثابت قدمی کے ساتھ اپنے جو بھی وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو حکومت میں چلانا ہے اس کو وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک. تو اس میں جو آپ نے بات کی ہے ریکگنیشن کے اوپر تو ڈسکشنز ریجنل لیول پہ بھی ہو رہی ہیں، بلکہ میں آج بھی دیکھ رہا تھا کہ اردوان صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ ونس دے آر ریکگنائزڈ ہم لوگ ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، اور انہوں نے ویلکم کیا ہے ان کی مختلف باتوں کو بھی، اور بیسیکلی کابل ایئرپورٹ کا بھی ان کے ذہن میں ہے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ جو ریجنل کنسنسس ہے وہ تو ابھی تک سامنے نہیں آیا، صرف اس حد تک تو آیا ہے کہ ہم تسلیم کریں گے تو اکٹھا کریں گے، لیکن ابھی تک کچھ بھی اس لحاظ سے کوئی فارورڈ موومنٹ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. فارورڈ موومنٹ دیکھیے اس لیے نہیں آ رہی کہ جو امریکہ نے خاص طور پر امریکن لیڈ US لیڈ ویسٹ جو ہے خاص طور پر انہوں نے اپنی جو لیوریجز ہیں وہ تو انہوں نے ابھی تک سنبھال کر رکھی ہوئی ہے، وہ استعمال کر رہے ہیں ان کو. اور لیوریجز میں یہ ہے کہ انہوں نے $9 بلین جو ان کے فیڈرل ریزرو سے افغانستان کی ان کو انہوں نے ریلیز نہیں کیا ہے. پھر جتنی بھی ان کو اکنامک ایڈ ملنی تھی IMF سے اور ورلڈ بینک سے اور دوسرے جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بھی ان کو روک دیا گیا ہے. اس کے علاوہ جتنی ہیومینیٹیرین ایڈ آنی ہے وہ اناؤنس تو کر دی ہے ان لوگوں نے، مگر وہ ابھی تک وہاں پہنچی نہیں ہے، اور وہ اس کا پہنچنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ وہ افغان گورنمنٹ کو نہیں دی جائے گی، یعنی کہ افغان طالبان کی گورنمنٹ کو وہ پیسہ نہیں دیا جائے گا، بلکہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن جو ہیں NGOs جو ہیں وہ ان کو استعمال کریں گے اور وہاں تک یہ چیز پہنچائیں گے. اب یہ سارا معاملہ جو ہے اس کو ابھی امپلیمنٹ ہونے کے لیے تو ٹائم لگے گا، اور جب تک یہ ٹائم لگتا ہے اس وقت تک ان کا پریشر افغان طالبان پہ یہی رہے گا کہ وہ ایک انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں، ایک وہ ویمنز اور مائنورٹیز کے رائٹس جو ہیں اس کے بارے میں وہ ان کو یقین دلائیں، اور انکلوسیو گورنمنٹ میں وہ چاہتے ہیں کہ خواتین بھی آئیں اس گورنمنٹ میں شامل ہوں. اس کے علاوہ ٹیررزم کے بارے میں ان کا بہت اسٹرانگ ویو ہے، جس کا پاکستان کا بھی بہت اسٹرانگ ویو ہے کہ ٹیررسٹ گروپس جو ہیں وہ افغان سوئل کو استعمال نہ کریں ہمارے خلاف یا کسی اور بھی ملک کے خلاف. ان کے خلاف بھی ابھی تک افغان طالبان نے کوئی کارروائی نہیں کی ہے. اور فائنلی انہوں نے ایمنسٹی انٹرنیشنل وہ کریکشن ایمنسٹی تو دے دی ہے سب کو، مگر اب تک ان کی جو ریٹ جو ہے وہ پورے ملک میں اس طرح سے نظر نہیں آ رہی جیسے کہ ایک ہونی چاہیے. تو میرے خیال میں دس از اے ورک ان پروگریس، اور اس کو بھی چلنے دیں. تو وہ کیا فیکٹر ہوگا، ڈیسائیڈنگ فیکٹر جس کو کہہ لیں، کہ وہ کون سا کام ایک کریں گے جس کے اوپر پھر ریجنل کنسنسس جو ہے وہ کہے گا جی ٹھیک ہے ہم آپ کو تسلیم کرتے ہیں؟ کیا وہ ویسٹرن کوئی نوڈ آئے گی تو پھر ہم کہیں گے، یا طالبان کی طرف سے کوئی نوڈ آئے گی تو پھر؟ میرے خیال میں ویسٹ کی طرف سے تو کبھی بھی کوئی نوڈ نہیں آئے گی، بیکاز جس دن ویسٹ نے US لیڈ ویسٹ نے یہ کہہ دیا کہ ہاں جی آپ نے کام ٹھیک کر لیا، اب ہم آپ کو ریکگنائز کرتے ہیں اور ہم آپ کو ابھی تمام ایڈ اور جو بھی ہے وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں، تو پھر ان کے لیوریجز ختم ہو جائیں گے. تو وہ اپنے لیوریج جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہونے دیں گے. اگر ایک لیوریج ختم کریں گے تو یقینی طور پر 2-3 لیوریجز اور وہ اپنے ہاتھ پہ رکھیں گے تاکہ وہ افغان طالبان گورنمنٹ کا جو کانڈکٹ جو ہے، جو اس کا بیہیویئر جو ہے اس کو کنٹرول کر سکیں، اس کو مولڈ کر سکیں. اب رہی بات ریجنل کنٹریز کی، تو میں ریجنل کنٹریز بھی
ایک ساتھ ڈیسائیڈ کریں گے. ضروری نہیں ہے کہ وہ ویسٹرن نارتھ کا انتظار کریں. ایک دفعہ چائنا اور رشیا خاص طور پر یہ جب ڈیسائیڈ کر لیں کہ اب اتنا انہوں نے افغان طالبان نے اتنے کیا کہنا چاہیے انٹرنیشنل جو اوپینین ہے یا انٹرنیشنل ریکوائرمنٹس جو ہیں ان کو میٹ کر لیا ہے ان کے تئیں, تو وہ جب ڈیسائیڈ کریں تو ہم سب مل کر چائنا, رشیا, ایران, پاکستان, ترکی اور پھر سینٹرل ایشین ریپبلکس, اگر یہ سارے مل کر اس کو ریکگنائز کر لیتے ہیں تو پھر میرے خیال میں ویسٹرن کنٹریز کے اوپر بھی ایک پریشر آئے گا. لیکن برگیڈ صاحب اس میں چائنا کا یہ آپ نے جیسے ذکر کیا ہے, اگر چائنا تسلیم کر لیتا ہے, ان کو ریکگنائز کر لیتا ہے, اس میں کیا چیز مانے ہے, کیا چیز اس کو سٹاپ کر رہی ہے؟ کیونکہ چائنا کو دیکھیں کنسرن, جو میجر کنسرن ہے وہ تو وہی ہے نا جو ان کا ETIM کا ہے, ٹھیک ہے نا جی. اس کے علاوہ تو ان کا کوئی میجر کنسرن نہیں ہے. کیا وہ ریٹن گارنٹیز چاہ رہے ہیں, یا پاکستانی بھی جو ہیں وہ بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ ریٹن گارنٹیز جو ہیں وہ طالبان ہمیں دیں, یا کچھ اور ہے؟ دیکھیے میرے خیال میں اس کو ہمیں تھوڑا لارجر پرسپیکٹو کے ساتھ دیکھنا پڑے گا. یہ ساری گیم صرف افغان طالبان اور ان کی یہ جو 3-4 یہ جو ریکوائرمنٹس ہیں ویسٹرن کنٹریز کی, وہ نہیں ہیں میرے خیال میں. اور نہ ہی یہ ہوگا کہ جب وہ تینوں چار کنڈیشنز کو میٹ کر لیتے ہیں تو وہ سب اچھا ہو جائے گا, ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. اصل گیم یہ ہے کہ چائنا اور امریکہ کا جو آپس میں ایک کمپٹیشن اب شروع ہو چکا ہے. چائنا جو ہے وہ اکنامکلی, ملیٹریلی, پولیٹیکلی, ڈپلومیٹکلی, ٹیکنالوجیکلی خاص طور پر اتنا زیادہ ایڈوانس کر گیا ہے کہ جو امریکہ کا اور چائنا کے درمیان گیپ تھا, اب وہ گیپ بہت حد تک کم ہو چکا ہے اور بہت تیزی سے کم ہو رہا ہے. اور امریکہ کو اب یہ فکر ہو گئی ہے کہ اگر یہ گیپ اسی اسپیڈ سے, اسی صورت سے کم ہوتا گیا تو بہت عنقریب چائنا نہ صرف یہ ہے کہ ان کا ہم پلہ ہو جائے گا بلکہ ان سے آگے نکل جائے گا. ٹھیک بات. اب چائنا کو روکنے کے لیے کیا کیا جائے؟ اب یہ ساری بات چیت جو ہے, جیسے ہم یہ کوڈ کی آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی, وہ بھی ایک اس کا سلسلہ ہے. مگر اف یو جسٹ اسٹے آن ٹو افغانستان فار دا مومنٹ, تو افغانستان میں امریکہ یہ چاہ یہ رہا ہے کہ چائنا جو ہے اس کا BRI ہے یا CPEC جو ہے وہ کسی طرح سے افغانستان کو اپنے اندر انکارپوریٹ نہ کرے. اگر افغانستان انکارپوریٹ ہو جاتا ہے تو وہ ایک برج کے طور پر کام کرے گا جو کہ پاکستان, CPEC اور سینٹرل ایشین ریپبلکس کو آپس میں ملا دے گا. پھر یہی جو ہے افغانستان یہ برج کا کام کرے گا بٹوین ایران اینڈ سینٹرل ایشین ریپبلکس. تو پھر اگر افغانستان اسٹیبلائز ہو جاتا ہے اور چائنا, رشیا اور یہ سارے پاکستان, ایران, یہ تمام ریجنل کنٹریز اس کے ساتھ اس کو ریکگنائز کر لیتے ہیں, ان کے معاملات درست ہو جاتے ہیں, تو ایک بہت بڑا چینج آ جائے گا پورے ریجن کے اندر. ریجنل کنیکٹیوٹی آ جائے گی, اکنامک انٹرڈیپینڈنس آ جائے گی, ٹریڈ شروع ہو جائے گا, آئل اینڈ گیس پائپ لائنز آ جائیں گی, موٹر ویز, ریل ویز, ایئرپورٹس, اور جو پاکستان کے سی پورٹس, ایران کے سی پورٹس, یہ سب استعمال ہونے شروع ہو جائیں گے. تو ایک ساری پکچر جو ہے, سینیریو جو ہے اس ریجن کا چینج ہو جائے گا. مزے کی بات یہ ہے کہ اس سارے جو سینیریو چینج ہوتے ہیں اس میں امریکہ کا کوئی رول نہیں ہوگا اور US لیڈ ویسٹ کا کوئی رول نہیں ہوگا, اور یہی ایک بات ہے جو ان کو کھٹکتی ہے. اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اس کو نپ دا ایول ان دا برڈ ٹائپ کی سچویشن کی جائے, یہیں پہ چائنا کو روکا جائے, یہیں پہ روکا جائے, اور اسی کے لیے کوڈ اور اس کے باقی سارے کام کر رہے ہیں. اور ایک آخری بات یہاں پہ میں یہ کہہ دوں کہ ٹیررزم سینٹرل جو ہے وہ ایک ٹروجن ہارس ہے اس ریجن کے اندر, جو کہ خاص وقت کے اوپر استعمال کیا جائے گا, اینڈ دیٹ ول بی دا بگیسٹ اسپوائلر. اور افغان طالبان تھوڑی سے مطلب تھوڑی عقل مندی کا کام لیں تو اس سے پہلے کہ یہ معاملات ان کے ہاتھ سے نکلیں, ٹیررزم سینٹرل کو ان کو سارٹ آؤٹ کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے. بیفور یو موو آن ٹو کوڈ, اس میں برگیڈ صاحب ایک چیز میں دیکھ رہا تھا, آپ کا ایک آرٹیکل جو 2 پارٹس میں آیا ہے, وہ میں دکھانا چاہتا ہوں آپ کو بھی اور ناظرین کو بھی. یہ نیشن میں آپ کا ایک آرٹیکل چھپا ہے, آپ نے لکھا ہے کہ افغانستان اسٹریٹجک ولنریبلٹیز. اس کی پوری ڈیٹیلز میں ہم نہیں جاتے, لیکن یہ کہ اس کا جسٹ جو ہے وہ ذرا ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا بتا دیں کہ آپ نے اس میں کیا کہنا چاہا ہے. جی دیکھیے, اس میں افغانستان میں ظاہر بات ہے ابھی کافی ولنریبلٹیز ہیں, کیونکہ ابھی ایک نیا دور ان کا شروع ہو رہا ہے. ایک تو ہم نے پہلے بات کر لی کہ یہ جو ان کی انٹرپریٹیشن آف اسلامک لا اینڈ شریعہ, یہ ایک بہت بڑی فالٹ لائن بنے گی ان کے لیے. اس کے علاوہ جو ایک انکلوسیو گورنمنٹ ہے,
اس کے اندر ان کو تمام جو ہیں مائنورٹیز کو شامل کرنا پڑے گا، ایتھنیسٹیز اور سیکٹیرین گروپس کو بھی شامل کرنا پڑے گا، اور خاص طور پر عورتوں کو شامل کرنا پڑے گا تاکہ ان کی ایکسیپٹیبلٹی جو ہے وہ ویسٹ میں وہ مانی جا سکے۔ تیسرا بہت بڑا ایک جو فالٹ لائن ہے وہ یہ ہے کہ ان 20 سالوں میں ایک نئی جنریشن جو ہے وہ ابھر کر سامنے آئی ہے، اور اس جنریشن نے سول لبرٹیز اور پرسنل فریڈمز کافی حد تک دیکھی ہیں، ایجوکیشن ان کو ملی ہے، ان کو پھلنے پھولنے کے مواقع ملے ہیں۔ اب ان کو افغان طالبان کو ایک بیلنس کریٹ کرنا پڑے گا کہ ان کو وہ سول لبرٹیز بھی دیں، پرسنل فریڈمز بھی دیں، اور اسلامک شریعہ کو بھی نافذ کریں۔ تو یہ ایک بہت کرٹیکل بیلنس کریٹ کرنا پڑے گا اور اس کو مینٹین کرنا پڑے گا، ورنہ بہت گڑبڑ ہوگی افغانستان کے اندر، وہ بہت ڈیسٹیبلائز رہے گا۔ اس کے علاوہ ٹیررزم سینٹرل، جس کی ہم نے بات کی ہے کہ وہ اس کو ڈیسٹیبلائز کرنے میں بہت بڑا رول کرے گا۔ اور آخری پوائنٹ میرا تھا اوور آل اسپوائلرز کا، کہ اسپوائلرز کیا کام کریں گے۔ اب اسپوائلرز میں میرے نزدیک تو جو بنیادی امپیٹس ہے وہ تو یو ایس لیڈ ویسٹ کی طرف سے آئے گا۔ تو ان کے اعلی کار کون ہوں گے اس ریجن کے اندر؟ ان کے اعلی کار میں سب سے پہلے ہندوستان آئے گا، اور ہندوستان جو ہے وہ استعمال کرے گا ٹیررزم سینٹرل کو، ان تمام ٹیررسٹ گروپس کے جن کے ساتھ ان کے اپنے معاملات پہلے رہے ہیں۔ پھر جتنی بھی ہوسٹائل ویسٹرن انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جن کے ابھی تک جو لوگ موجود ہیں افغانستان کے اندر، ان کے ایجنٹس موجود ہیں، پھر وہ تمام پولیٹیکل اپوننٹس طالبان کے جو ان کے خلاف ہیں، اور وار لارڈز ہیں، گینگز ہیں، مافیاز ہیں، تو ان سب کو ملا کر وہ افغانستان پاکستان ریجن کو، خاص طور پر بی آر آئی اور سی پیک کو وہ ٹارگٹ کریں گے، اور اس ریجن کو ڈیسٹیبلائز رکھیں گے، تاکہ بی آر آئی جو ہے وہ اس کے جو ایکسپینشن جو ہے، اس کی جو فردر پروگریشن ہے انٹو ایران، انٹو افغانستان، انٹو دا گریٹر مڈل ایسٹ ریجن، وہ نہ ہو سکے۔ تو چائنا کی جو کامیابی ہے، اکنامک جو وہ ترقی ہے، وہ رک جائے گی۔ تو جب چائنا کا بی آر آئی رکتا ہے، اس کا سفیئر آف انفلوئنس بھی رک جاتا ہے، وہ بھی بڑھنا کم رک جاتا ہے۔ تو جب سفیئر آف انفلوئنس بڑھنا رکتا ہے تو اس کی اسٹریٹجک ریچ بھی اس طرح سے کم ہونی شروع ہو جاتی ہے، یا رک جاتی ہے، یا اس اسپیڈ سے نہیں بڑھتی ہے۔ تو ان تمام کا فائدہ جو ہے وہ پھر امریکہ کو ہوگا، کیونکہ امریکہ اور چائنا ابھی جو ہیں وہ بالکل کمپیٹ کر رہے ہیں ایٹ دی ورلڈ لیول۔ تو چائنا کو روکنے کے لیے امریکہ کو یہ تمام کام کرنے کے لیے ہندوستان اور یہ جو جن باقی گروپس کی ہم نے بات کی ہے، ان کی ضرورت ضرور محسوس ہوگی۔ اچھا، اب یہ جو آپ نے بات کی ہے، اسی سے جو آگے جو اگلا کوشچن ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو ہم نے دیکھا کہ کوڈ کی میٹنگ ہوئی ہے، اس کے بعد ہم نے اس سے پہلے دیکھا کہ اوکس بنا دیا گیا ہے، ایک اور الائنس جو ہے جو کہ ملٹری الائنس ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ چائنا اسپیسیفک ہے۔ تو یہ جو ساری چائنا کنٹینمنٹ پالیسی ہم دیکھ رہے ہیں ایک نئی ویگر کے ساتھ، اس کو ذرا تھوڑا سا بتا دیں۔ اور پھر ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو اس کے اندر پارٹنرز ہیں الائنس کے اندر، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ چائنا کے ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں، تو یہ کیسے اس کے ساتھ مقابلہ کریں گے، کیسے لڑیں گے، کیا ہوگا؟ آئی تھنک اس میں یہ بہت بڑی ایک ڈائیکوٹمی ہے۔ ابھی ہم اس چیز میں تو نہیں جاتے کہ امریکہ چائنا کو کیوں روکنا چاہتے ہیں، وہ ہم بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں۔ اگر ہم یہاں پہ اسٹریٹ اوے اس بات پہ آئے کہ چائنا امریکہ اب چائنا کو روکے، کس طرح سے روکنا چاہے گا، تو اس کا گرینڈ اسٹریٹجک ڈیزائن کیا ہوگا چائنا کو روکنے کے لیے؟ تو میرے خیال میں امریکہ جو ہے ایک 2 pronged اسٹریٹجی استعمال کرے گا، اور چائنا کو کم از کم 2 فرنٹس کے اوپر سائملٹینیسلی انگیج کرے گا۔ ایک فرنٹ ہوگا اس کا انڈو پیسیفک اوشن ریجن کے اندر، اور دوسرا فرنٹ ہوگا اس کا ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشیا ریجن کے اندر، جہاں پہ ہم لوگ موجود ہیں، جہاں پہ انڈیا چائنا کے ساتھ لداخ میں اور لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے اوپر آمنے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ لوگ بیٹھے ہیں۔ تو اب یہ 2 فرنٹس ہوں گے جہاں پہ امریکہ چاہے گا کہ وہ چائنا کو کنٹین کرنے کی کوشش کرے، اور میرے خیال میں یہیں پہ وہ کرے گا۔ اگر ہم بات کریں ابھی جو ایک فرنٹ ہے ان کا ساؤتھ سینٹرل ایشین ریجن کے اندر، تو اس کے اندر امریکہ جو ہے وہ انڈیا اس کا لیڈنگ ایجنٹ ہے یہاں پر، جو کہ چائنا کو روکنے کی کوشش کرے گا۔ تو میرے خیال میں انڈیا کو 3 ٹاسک دیے جائیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ ملیٹریلی وہ چائنا کی جو فوج جو ہے اس کو یہاں پہ فکس کرتے ہیں۔ جب وہ فکس کرتے ہیں، کرنے کا ہم یہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ
ایسے اپنی موومنٹس کرے کہ یہاں سے چائنا جو ہے اپنی افواج کو باہر نہ نکال سکے, کسی اور جگہ استعمال نہ کر سکے. تو اگر ہم ان کو دو تھیٹرز آف وار سمجھیں تو انٹر تھیٹر ٹرانسفر آف ٹروپس, موومنٹ آف ٹروپس جو ہے فرام چائنا, کہ چائنا چاہے کہ یہاں سے ساؤتھ سینٹرل ایشین ریجن سے اپنے ٹروپس نکال کر وہ انڈو پیسفک کی طرف لے جانا چاہے, تو انڈیا کا اتنا پریشر ہو کہ وہ یہ کام نہ کر سکے. ایک تو یہ رول اس کو ہوگا کہ جہاں پر چائنا کے جو موومنٹ ہے انٹو پاکستان, انٹو ساؤتھ ایشیا, اس کو روکے, اور یہاں پہ ان کی افواج کو وہ فکس کر دے کہ وہ یہاں سے ہل نہ سکے. دس کوڈ بی ون ٹاسک فار انڈیا. سیکنڈ وڈ بی ٹو ڈیسٹیبلائز افغانستان اینڈ دی افغانستان پاکستان ریجن کو. ہم نے ابھی ڈسکس کر لیا کہ کیسے وہ ٹیررزم سینٹرل کو استعمال کر کے اس کو ڈیسٹیبلائز کریں گے. تیسرا ہوگا بی آر آئی اور سی پیک کو اسٹنٹ کرنا, اس کو ڈیلے کرنا, اس کو ڈسرپٹ کرنا, اور جہاں تک اگر ممکن ہو سکے تو اس کو ڈسٹروائے کرنا. تو اب اس کام کے لیے بھی ظاہری بات ہے وہ ٹیررزم سینٹرل کو استعمال کرے گا یا وہ خود سے کوئی کارروائی کرنے کی کوشش کرے گا. اب یہاں پہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس کی کیپیسٹی بھی ہے کہ نہیں ہے, یہ کیپیسٹی ہے کہ جو کام کر سکے. ابھی ہم یہ, اور کیا ان میں یہ پولیٹیکل ول ہے, ڈو دے ہیو دی اکنامک اسٹیمنا, ڈو دے ہیو دی ملٹری ویئر ود آل ڈو آل دس. ابھی یہ آپ دیکھیں گے ہندوستان کی خود حالت کیا ہے. جون 2020 میں ان کو تو چائنیز نے وہاں پر آ کر تھپڑ چھپڑ مار کر انہوں نے وہاں سے واپس بھگا دیا تھا, اور جو ان کی اپنی لیجیٹیمیٹ پوزیشنز ہیں آن دا لائن آف فیکچر کنٹرول وہ انہوں نے سنبھال لی ہیں. اب ہندوستان نے بہت ساری فوج جو ہے تقریباً ایک کور انہوں نے وہاں پہ لداخ کے اندر 2 سے 3 ڈویژن وہاں پہ انہوں نے بھیج دیے ہیں. اب بجائے اس کے کہ وہ چائنا کو فکس کرتے ہیں, میرے خیال میں ہندوستان خود اپنے آپ کو فکس کر چکا ہے وہاں. اب ہندوستان کے لیے مشکل ہے کہ وہ وہاں سے اپنی افواج کو نکال سکے جب بھی وہ چاہے. دوسرا 2 فرنٹ وار تو ہم بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ چائنا کا ایک فرنٹ ہے, ایک پاکستان کا فرنٹ ہے, تو کیا ہندوستان اکیلا ان دونوں کو ڈیل کر لے گا. اب اس 2 فرنٹ وار کے ساتھ ایک تیسرا فرنٹ ہے کشمیر کے اندر, انڈیاز ایلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کے اندر, کہ اگر وہاں پر فریڈم موومنٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو جو بیس آف آپریشنز ہے ہندوستان کا اگینسٹ چائنا اینڈ پاکستان وہ بھی ڈیسٹیبلائز ہو جائے گا, تو وہ یہ کام نہیں کر سکے گا. اور ایک چوتھا انٹرنل فرنٹ جو کہ ہندوستان کے اندر اس وقت فارمرز ہیں, جنہوں نے کسانوں نے بہت بڑی ایک موومنٹ سٹارٹ کی ہوئی ہے مودی گورنمنٹ کے خلاف. پھر کووڈ کے جو اثرات ہیں, پھر جو اکانومی جو ہے جو اس اسپیڈ سے نہیں بڑھی جتنا وہ چاہتے ہیں. تو میرے خیال میں ہندوستان کافی مشکلات میں آ جائے گا امریکہ کے یہ تمام جو ہیں ٹاسک یا آبجیکٹیو جو ہیں یا ان کے انٹرسٹ جو ہیں ان کو سیکور کرنے کے لیے. تو یہ جو آپ بات کر رہی ہیں اس سے تو برگیڈ صاحب جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان کی انٹینٹ ہو بھی انڈیا کی تو ان کی کیپیبلٹی نظر نہیں آ رہی ہے. دیکھیں یہ بالکل نظر نہیں آ رہی, اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر امریکنز آئی تھنک اے ویری کریٹیکل پوائنٹ, اگر امریکنز افغانستان کے اندر رہتے جیسے بھی وہ رہتے, ہم اس میں نہیں جاتے یا ان کے لیے ممکن تھا یا نہیں, ازیوم ہم کرتے ہیں اگر وہ یہاں پر رہتے تو جو بیلنس آف پاور جو ہے یا جو اسٹریٹجک بیلنس ہے اس ریجن کا وہ امریکہ اور ہندوستان کے حق میں بہتر تھا. امریکہ اور ایلائز کے یہاں سے جانے سے اب سارا کا سارا اونس جو ہے یہ سارے کام کرنے کا وہ ہندوستان کے اوپر آ گیا, اور ہندوستان میں کہ میرے خیال میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ یہ کام کرے گا. اور سیدھی سی بات ہے کہ ہندوستان نے اپنے انٹرسٹ جو تھے لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ ان کو سیکیور کرنے کے لیے اپنا خون بہانا پسند نہیں کیا, بلکہ 20 ان کے جو جوان جو وہاں مارے گئے, تو کیا وہ اس کے بعد انہوں نے گولی کوئی نہیں چلائی. بائی دا وے انہوں نے اپنے ڈیفینس میں بھی یا جیسے بھی ہم کہیں ایک بھی گولی نہیں چلائی ہے. تو اگر وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے ایک گولی بھی چلانے کے لیے تیار نہیں ہے چائنا کے خلاف, تو کیا وہ امریکہ کے انٹرسٹ کو سیکیور کرنے کے لیے چائنا کے خلاف اپنا خون بہائیں گے؟ میرے خیال میں یہ مودی صاحب سے خیر بھائی تو کچھ نہیں ہے, بٹ ان کے لیے بھی یہ بڑا مشکل ہوگا, کیونکہ اس کے بعد وہ پھر پولیٹیکلی ہندوستان کے اندر ان کی کوئی جگہ نہیں رہے گی. جگہ بھی نہیں رہے گی, اور جو ان کی اسٹریٹجک کمیونٹی ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ اس کی بھی ایک اوپینین اور ایک پریشر تو ہے نا, اور وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم لوگ کیوں اس طرح اپنے آپ کا, کیونکہ ظاہر ہے کہ جو ریجنل ان کا جو سٹیکس ہیں وہ تو امریکہ جیسے نہیں ہے نا, امریکہ سے بہت زیادہ سٹیکس ہیں ان کے, تو وہ سمجھتے ہوں گے کہ بھئی ہم چائنا کے ساتھ پنگا لے کے امریکہ کے پیچھے تو ہم جائیں گے کدھر. یہ وہی بات ہے جو امریکہ نے ہمیشہ کیا ہے, اسٹریٹجی آف
آف شور بیلنسنگ. خود وہ علاقے سے باہر ہوگا, ساؤتھ سینٹرل ایشین ریجن سے ہندوستان کو آگے کرے گا, اس کو لڑائے گا, اور ہندوستان کو لڑانے کے لیے خود اپنے پاس سے سارے ہتھیار اس کو بیچے گا ایٹ ایگزوربیٹنٹ پرائسز. تو وہ امریکہ کی تو یو ایس کی تو بالکل چاندی ہے, ہتھیار بھی بیچے گا, زیادہ پیسہ بھی کمائے گا, اور وہی ہتھیار استعمال کرے گا انڈینس اگینسٹ چائنیز, اور جو آبجیکٹیوز جو ہیں اور جو انٹرسٹ جو ہیں وہ یو ایس کے سرو ہوں گے, ناٹ انڈین. تو یہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ امریکنز کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ وی آر ناٹ بیٹنگ آن دا رائٹ ہارس, تو اس لیے وہ انہوں نے سگنلنگ دینی شروع کر دی, بلکہ میں اعزاز چوہدری صاحب سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے یہ ورڈ یوز کیا, انہوں نے کہا کہ امریکنز نے سگنلنگ کر دی ہے انڈیا کو کہ بھئی یہ جو آپ نے یہ جو اسٹریٹجک ایمبیولنس آپ کا شکار ہیں تو اس میں سے آپ نکلیں, جب تک آپ نہیں نکلیں گے تو پھر ہمارا بھی تعلق آپ کے ساتھ ڈیمپنڈ قسم کا ہی رہے گا. اور یہ آپ نے دیکھ لیا ایئرپورٹ سے لے کر, ایئرپورٹ کے اوپر آپ کو پتا ہے 2x4 کا ایک ٹکڑا وہاں پہ قالین کا رکھ کے تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ریڈ کارپیٹ ہے. تو اب دیٹ واز دا فرنٹ ایکچولی. تو وہ اس طرح کا جب ڈیمپنڈ قسم کا ریسیپشن دے رہے ہیں, ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں, تو اسے کیا وہ سگنلنگ واقعی کر رہی ہیں؟ بالکل سگنلنگ ہو رہی ہے. یو سی ابھی یہ دس از ہائی اسٹیک گیم. اگر آپ گلوبل لیول کے اوپر کوئی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کی قیمت بھی ادا کرنی پڑے گی. لک ایٹ آسٹریلیا ناؤ, چائنا از آسٹریلیاز لارجسٹ ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن. چائنا کی جو اکانومی ہے اس کو بہت زیادہ سپورٹ ملتی ہے آسٹریلیا سے. آسٹریلیا سے سارے منرلس اور ساری کموڈیٹیز جو را مٹیریلز جو ہیں وہ سب آسٹریلیا سے ادھر جا رہے ہیں. جب آسٹریلیا نے یہ کہا کہ جی ہمیں آپ کووڈ کا جو آغاز جو ہوا ہے اس وائرس کا اس کے بارے میں ہمیں انویسٹیگیشن کرنی ہے, تو چائنا نے اس کے اوپر پابندیاں لگائیں, اس کی جو کیا کہہ رہے ہیں اس کو وائن کے اوپر, اور ایک اور بہت بڑا ان کا ایکسپورٹ آئٹم ہے اس کے اوپر انہوں نے ڈیوٹیز اور ٹیکسز لگا دیے. بٹ آسٹریلیا ڈیڈنٹ بکل. آسٹریلیا گیا, اس نے امریکہ کے ساتھ جا کے آکس بنا لیا. فرانس سے جو وہ 16 کنونشنل سب مرینز خریدے تھے وہ چھوڑ کر اب وہ امریکہ اور یو کے سے وہ 8 نیوکلیئر سب مرینز لے رہے ہیں. ان کے ہاں تو اسٹریٹجک کلیئرٹی آ گئی نا جی. بالکل ایبسولوٹ, دے آر ویری کلیئر ان دیئر مائنڈ کہ ہم نے کرنا کیا ہے. تو وہ قیمت یہ ادا کریں گے کہ اگر چائنا جو ہے وہ جتنے بھی را مٹیریلز منرلز جو ہیں وہ آسٹریلیا سے لینے کی بجائے کسی اور سے لینا شروع کر دے, تو اس کی قیمت تو آسٹریلیا پے کرنے کے لیے تیار ہے. وہاں بھی جیسے آپ نے کہا ایبسولوٹ اسٹریٹجک کلیئرٹی ہے. مودی صاحب جو ہے, مودی جو ہے وہ گیم تو کھیلنا چاہتے ہیں ایز اے گلوبل لیڈر, مگر اسی وہ قیمت ادا نہیں کرنا چاہتے, یا شاید قیمت ادا کرنے کے وہ پوزیشن میں ہی نہیں ہے. تو یہاں تو وہ بالکل یہ بولیں کہ ہاں جی ہم ابھی مکمل طور پر امریکہ کے کیمپ میں آ گئے ہیں, وی آر کیمپ فالوورز آف دا یونائٹیڈ اسٹیٹس. جو انہوں نے وہ اپنی نان الائنمنٹ کا بھی تو ایک رکھا ہوا ہے نا کہ وہ ہم نان الائن ہیں, ہم لوگ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ پارٹنرشپ کر سکتے ہیں, ہم الائنس میں نہیں جائیں گے. ایگزیکٹلی the word they use is کہ ہم اپنی اسٹریٹجک اٹانومی کو ہم ختم نہیں کر سکتے. تو بھائی اگر آپ اسٹریٹجک اٹانومی کو ختم نہیں کر سکتے تو پھر آپ اس لیول پہ آ کر, امریکہ کے لیول کے اوپر آ کر آپ پھر آپریٹ کریں. اگر آپ امریکہ کے لیول پہ آ کے آپریٹ نہیں کر سکتے تو پھر آپ اس کی سبسروینس پہ آئیں, اس کے آپ خادم بنے جیسے کہ باقی تمام ممالک بنے ہوئے ہیں. آپ اس کی جو لیڈرشپ ہے اس کو ایکسیپٹ کریں اور ان کے انٹرسٹ کو آپ سرو کریں. اور میرا خیال ہے کہ وہ بائیڈن صاحب نے میسج بھی دے دیا ان کو, خاص طور پہ ان کا جو انوگرل ہوا تو اس میں انہوں نے جس طریقے سے گاندھی صاحب کا ذکر کیا ان کے منہ پہ, کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ مطلب ہی از اے ویری ایکسپیرینسڈ جینٹلمین. انہوں نے یہ کہا کہ جناب گاندھی صاحب کی جو نان وائلنس کا فلسفہ ہے اس کو ذرا اپنانے کی کوشش کریں. تو میرا خیال ہے دیٹ واز آلسو اے سنب, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جو گاندھی کے قاتل ہیں وہ ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. بالکل آر ایس ایس والے ہیں. ہاں, تو وہ میرا خیال ہے کہ سگنلنگ جس طرح آپ نے کہا کہ وہ کر رہے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ جو انٹرنل جو فالٹ لائنز ہیں, جس طرح آپ نے آرٹیکل لکھا ہے افغانستان کی ولنریبلٹیز کے بارے میں, میرا خیال ہے نیکسٹ آرٹیکل آپ کا ہونا چاہیے انڈیا کی ولنریبلٹیز, کیونکہ اس میں آپ دیکھیں جو ڈومیسٹک لیول پہ جو ان کا مسائل چل رہے ہیں, ہیومن رائٹس کے ایشوز ہیں. میں کل بھی بات کر رہا تھا کہ روزانہ بریگیڈی صاحب 2000 بچیاں پیدا ہوتے ہی قتل کر دی جاتی ہیں ایوری سنگل ڈے. یہ جسٹ امیجن, کل میں ڈاٹرز ڈے تھا تو میں ان کو بتا رہا تھا کہ دیکھیں ڈاٹرز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ 2000 بچیاں روزانہ قتل کر دی جاتی ہیں, ان کے منہ کے اوپر تکیہ رکھ کے ان کا سانس ختم کر دیا جاتا ہے پیدا ہوتے ہی.
تو جہاں پہ یہ حالت ہو، جہاں پہ میں کل ہارٹس کا آرٹیکل تھا وہ میں کوٹ کر رہا تھا، اسرائیلی اخبار جو ان کا بڑا اسٹریٹجک پارٹنر ہے وہ لکھ رہا ہے کہ اب سب سے بڑا جو تھریٹ ہے مودی صاحب کو وہ ان کی ڈومیسٹک جو ان کی پالیسیز ہیں، ان کی بی جے پی کی، آر ایس ایس کی، اس کی وجہ سے. ابھی ایک اور فالٹ لائن میں آپ کو بتاؤں جو کہ عام طور پہ ہم لوگ بات نہیں کرتے ہیں. ہندوستان نے افغانستان کو بہت استعمال کیا ہمارے خلاف، افغان سے ٹیررسٹ گروپ کو استعمال کیا ہے. اب محل میں وقت آ گیا کہ پاکستان کو بھی پرو ایکٹیو ہونا چاہیے، اور کشمیر کی جو موومنٹ ہے اس کو ہمیں جو ہے پولیٹیکل اور جو ڈپلومیٹک سپورٹ دیتے ہیں وہ اور زیادہ کھل کر سامنے آنا چاہیے ہمیں، اور اس کا ایک کوئی پریکٹیکل کیا کہنا چاہیے پہلو بھی سامنے آنا چاہیے. اس کے علاوہ ایک بہت بڑی ہندوستان کی فالٹ لائن ہے کہ کشمیر اور خالصتان کی موومنٹ جو ہیں ان کو آپس میں ملانا چاہیے. اور اگر کشمیر اور خالصتان کی جو موومنٹس آپس میں ملتی ہیں تو یہ دونوں مل کر ایک دوسرے کو میوچولی سپورٹ کر کے ایک اتنا بڑا پریشر گروپ بنا سکتے ہیں، ایک اتنا بڑا کیا کہنا چاہیے فورس بن سکتی ہے کہ یہ ہندوستان کو مجبور کر سکتی ہے کہ وہ ان کے جو حقوق ہیں، جو مسلمانوں کے حقوق ہیں کشمیر کے اندر، جو سکھوں کے حقوق ہیں پنجاب کے اندر، وہ ان کو دیے جائیں. اور اب تک ہم تو خالی ری ایکٹیو رہے ہیں کہ افغانستان سے ٹیررسٹ آتے رہے تو ہم ان کے خلاف جنگ لڑتے رہے. میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ افغانستان سے اگر ہم بالکل مطمئن ہو جاتے ہیں تو یہ جو اسٹیپ ہے ہمارا پرو ایکٹیو اسٹیپ ٹو گیو دی انڈینز اے ٹیسٹ آف دیئر اون میڈیسن، آئی تھنک اب اس کا وقت آ گیا ہے. اور ہندوستان کو یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ یہ بہت ممکن ہے، بہت ممکن ہے. اللہ کرے کہ آپ کی جو بات ہے وہ سنی جائے اور اس کے اوپر خاص طور پہ نہ صرف عمل کیا جائے بلکہ جو مظلوم کشمیری ہیں، جو مظلوم پنجاب میں لوگ ہیں اور جتنے بھی ہیں، مطلب باقی بھی جگہوں پہ آپ دیکھیں جو وہاں پہ مختلف اسٹیٹس میں ہو رہا ہے، میرا خیال ہے کہ سب کی آواز بننا چاہیے پاکستان کو. ریڈ صاحب کا بہت بہت شکریہ. کیونکہ ٹائم کی قلت ہے اس لیے مزید بات نہیں ہو پائے گی، لیکن میرا خیال ہے کہ جو نیکسٹ ہمارا شو ہوگا اس میں ہم مزید اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے. اور خاص طور پہ یہ جو نقطہ تھا اس میں مزید ہمیں تفصیل چاہیے کہ جو چائنا کو جن کے ساتھ جو لڑنا چاہتے ہیں چائنا کے ساتھ، ان کے ساتھ ہی وہ ٹریڈ کر رہے ہیں، تو یہ کیا ڈائیکاٹمیز ہیں، اور مزید ڈائیکاٹمیز کا بھی ذکر کریں گے. آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتو مائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اسراق ثنا کو بریگیڈیئر انوار ملک صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے. جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.